बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस कायनात का खालिक व मालिक अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला ने अपना निज़ाम जो है वो चलाने के लिए कुछ लोगों की ड्यूटी लगाई हुई है, जिन्हें रिजालुल गैब कहते हैं। ये रिजालुल गैब हैं क्या, ये काम किस तरह करते हैं और इनकी डायरेक्शंस क्या होती हैं। सम टाइम आपके चलते काम रुक जाते हैं, आपका होता हुआ काम नहीं होता। ये कैसे होता है, ये रिजालुल गैब जो है वो किस तरह आपके कामों में रखना डालते हैं और किस तरह आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। डॉक्टर मोहम्मद अली साहब को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इल्म और आदात के माहिर हैं, स्पिरिचुअल हीलर हैं और इसके साथ साथ एस्ट्रोलॉजर भी हैं। आज डॉक्टर साहब से मैं पूछूंगा कि ये रिजालुल गैब कितने हैं और ये काम किस तरह करते हैं और किस तरह हम इन्हें पहचान सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब आपके टाइम का। यू आर वेलकम सर, थैंक डॉक्टर यू। साहब, अब हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि ये रिजालुल गैब क्या हैं और ये हाउ दे वर्क। मैं अर्ज़ करता हूँ जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिजालुल गैब जो है, रिजाल का सबसे पहले मतलब तो हमें देखना है। रिजाल जो है वो जमा है रजल की। रजल का मतलब अरबी में होता है मर्द, ठीक है, एक। जब जमा हो जाती है तो बहुत सारे मर्द। ठीक है, गैब जो नज़र नहीं आते, जो आँख से ओझल हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब रिजालुल गैब जो हैं वो बेसिकली होते हैं दो तरह के। ठीक मैं है, मोटे मोटे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, दो तरह के हैं। एक ज़ाहिर हैं, हम्म, वो आम इंसानों की तरह के लोग होते हैं हम्म, और वो शादियां भी करते हैं, हम्म, उनकी औलादें भी होती हैं, वो काम भी करते हैं, पैसा भी कमाते हैं और ये होता है कि तरक्की भी करते हैं और लोग उनसे जेलस भी होते हैं, ठीक है, ठीक है। ये तो एक ज़ाहिरी। और एक जो हैं वो आपको नज़र नहीं आते, जिन्हें गैब कहते हैं। ठीक है। ये गैब वाले जो हैं वो भी गैब होते हैं। आम आदमी जो जाहिर है ना, जो अच्छा, जाहिर हैं, आम आदमी को नहीं पता होता, तो उस लिहाज से वो गायब हैं, अच्छा, ठीक है। एक आम आदमी जो है वो भी आपको नहीं पता कि वो रिजालुल गैब में से है या नहीं, हम्म, ठीक है। ठीक है, ऐसे होता है कि आपके सामने वो आता है जिंदगी में। जैसे सूरह कहफ के अंदर वाक़या है हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का, ठीक है, हज़रत ज़ुल्करनैन का, ज़ैनुल आबिदीन का जो जिक्र है, हम्म, उसके अंदर मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम है, उनके बारे में कहा जाता है कि वो समुद्रों पे हुक्मरानी करते हैं या भूले हुए मुसाफिरों को रास्ता दिखाते हैं, ऐसे ही, ठीक है। वो भी हेड करते हैं रिजालुल गैब को। बहुत सारी रिवायात, बहुत सारी जो चीज़ें हैं हम देखते हैं ना, इस्लामी वाक़यात या कुरान से जब हम अख़ज़ करते हैं चीज़ें, उसके अंदर से ये साबित होता है। रिजालुल गैब जो हैं वो कुछ जगहों पे आता है कि उनकी तादाद है 356, ठीक है, कुछ जगहों पे आता है कि 360 हैं। हम्म, अच्छा, एक नई चीज़ आज आपके व्यूअर्स के साथ मैं शेयर करता हूँ। हम जो जायचा बनाते हैं हम्म, उसके अंदर 12 घर होते हैं, ठीक है, ठीक है। हर घर की डिग्री जो होती है वो होती है 30 दर्जे की, 30 डिग्रीज का एक घर होता है। 12 को जब हम 3 से ज़रब देते हैं तो ये आता है 36, और जब हम 30 को 12 से ज़रब देते हैं तो ये आता है 360। एग्जैक्ट वो नंबर आता है जो जायचे के घरों की डिग्रीज का बनता है। वही नंबर अल्लाह ताला ने अपॉइंट किया हुआ है इस दुनिया के निज़ाम को चलाने के लिए। तकवीनी जो निज़ाम है ना, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इनको अपॉइंट किया हुआ है, अच्छा, रिजालुल गैब को। और हर मुल्क के अंदर, दुनिया में 200 मुल्क हैं, 250, जितने भी मुल्क हैं, हर मुल्क में एक जो है वो मर्दान गैब में से मौजूद होता है। वो उस मुल्क का इंचार्ज होता है। अच्छा, इसके अंदर ना जब मैं ज़ायचे की बात कर रहा हूँ तो ये है कि नकीब का एक दर्जा होता है इसके अंदर। इसमें 10 दर्जे हैं रिजालुल गैब के। इसमें कुतब भी हैं, गौस भी हैं, वली भी हैं, अब्दाल भी हैं, औताद भी हैं, ठीक है। इसमें नुकबा भी हैं, इसमें नजबा भी हैं, इसमें 10 इसकी डिग्रीज हैं। ठीक है, जायचे के साथ जो रिलेट करते हैं रिजालुल गैब, उनको बोलते हैं नुकबा या नकबा, जो नकब लगाते हैं, जो नकीब हैं। और उनका ताल्लुक जो है वो 12 बुरूज जो है ना, जायचे के जो 12 बुर्ज हैं, 12 घर हैं, उनके साथ उनका ताल्लुक होता है।
تو ذائچہ جب ہم بنا رہے ہوتے ہیں تو کئی بار آپ کا جو انٹیوشن ہوتا ہے نا، آپ کا وجدان، اس کے ساتھ بھی وہ ریلیٹ ہوتے ہیں، اور آپ بہت ساری چیزیں جو ہیں ذائچے میں اس سے بھی اخذ کر رہے ہوتے ہیں جب آپ ڈائریکشنز لے رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو آپ نے اپوز نہیں کرنا۔ اب میں آپ کو ایک کانسیپٹ کلیئر کرتا ہوں یہاں پہ ویورز کو۔ بہت سارے کام جیسے آپ نے انٹرو میں کہا ہمارے رک جاتے ہیں، رکاوٹ آ جاتی ہے، لوگ جو ہیں رجال الغیب کے کانسیپٹ کو نہیں سمجھتے۔ ہوتا یہ ہے کہ پھر عملیات والوں کے پاس بھاگ جاتے ہیں، عاملوں کے پاس، جعلی عاملوں کے ہتھے، یا ان لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں جو پھر پیسوں کا کاروبار کرتے ہیں۔ اس سے پہلے لوگ کیسے، ان کو ہم بتائیں کہ رجال الغیب کس ڈائریکشن میں ہوتے ہیں یا ان کو کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں؟ میں وہی عرض وہ کرنا پھر اس کے بعد بتاتے ہیں کہ ہم کام کیسے رکتے ہیں۔ میں وہی عرض کرتا ہوں۔ اچھا، میں وہ کہہ رہا ہوں کہ جو کام رک گیا، رکاوٹ آ گئی، بندش لگا، کسی سے پوچھا، اس نے کہا جی بندش ہو گئی، اس کو پتہ ہے یا نہیں پتہ؟ اسے کہنا جی بندش آ گئی، اس کو پتہ ہے کہ یہ آ گیا بندہ میرے دام میں، اس سے پیسے لینے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اصل میں اسلام اتنا وسیع النظر اللہ تعالیٰ نے مذہب بنایا ہے کہ ہر چیز کی جو ہے نا انفارمیشن وہ آپ کو دی ہے۔ ہمیں اگر رجال الغیب کی ڈائریکشنز کا پتہ ہوتا ہے نا، مثال کے طور پہ آپ نے یا میں نے کسی سے کوئی معاہدہ کرنے کے لیے جانا ہے، آج چاند کی 5 تاریخ ہے، ٹھیک ہے، مثال دے رہا ہوں، اگر اس کی ڈائریکشن اس طرف ہے، اس بندے کی یا اس دفتر کی یا اس کمپنی کی جدھر آپ نے معاہدہ کرنا ہے، 5 تاریخ کو رجال الغیب اگر اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو تو نہیں پتا کہ بیٹھے ہوئے ہیں یا کھڑے ہوئے ہیں یا وہ ڈیوٹی دے رہے ہیں، وہ آپ کو اپوز کریں گے، آپ کا وہ کام، آپ کی اپوائنٹمنٹ فکس ہو گئی، آپ کو اس بندے نے کہا جی آ جائیں، پیپرز ریڈی ہیں اور جناب ہم بس آپ نے سائن کرنے ہیں۔ آپ آزما کے دیکھ لیں، جب چارٹ ہم پریزنٹ کریں گے نا تو اس ڈیٹ کو آپ وہ جائیں گے، اول تو آپ جا نہیں سکیں گے، ٹھیک ہے، اور اگر جائیں گے تو وہ کام نہیں ہوگا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم کہیں گے جی رکاوٹ ہوگی، بندش ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے، انسان کو آسانی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم سمجھایا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے ان چیزوں کا۔ اب آپ کے چینل کے توسط سے جو ہے وہ آپ اپنے ویورز کو بتائیں گے، ہم بتائیں گے بلکہ، کہ یہ ڈائریکشن ہے، یہ چارٹ پریزنٹ کریں، ان تاریخوں میں ادھر جانے کا اگر کام ہے، ضروری ہے، تو اس کے لیے ایک دعا ہے، شارٹ سی بھی دعا ہے، اور ایک سلام بھی پڑھا جاتا ہے رجال الغیب کا، اعینونی یا عباد اللہ۔ یہ آپ جس وقت کرتے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ریلیٹ کیا جاتا ہے کہ جنگل میں رستہ ڈھونڈنے کے لیے کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ یہ اگر پڑھتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ پیدا ایسا کرے گا جو تمہیں راستہ دکھائے گا۔ تو یہ بیسیکلی تو ہیں ہمارے لیے وسیلہ۔ دیکھیں، ہم اگر مثال کے طور پہ خدا نہ خواستہ کہیں ٹریول کر رہے ہیں، وہاں پہ ہم جائیں اور ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے، ہمیں یہ رجال الغیب جو ہیں یہ وہاں پہ جانے سے روک دیں گے، یعنی ہم اس سائڈ پہ جائیں گے نا، یہ ہمیں جانے نہیں دیں گے۔ اگر ہم سلام پڑھ رہے ہیں تو ہم اگر سلام پڑھ رہے ہیں تو پھر یہ ہماری ہیلپ کریں گے، ٹھیک ہے، پھر یہ ہماری اللہ کے حکم سے ہیلپ کریں گے۔ مدد تو اللہ سے مانگنی ہے، وسیلے تو اللہ نے بنائے ہیں نا۔ یہ رجال الغیب جو ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے، اس نے اپنی مخلوق کی آسانی کے لیے ان کو جو ہے پیدا فرمایا ہے، اور انسان جو ہے وہ سمجھتا نہیں ہے اور مشکل کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری کانسیپٹ ہے۔ سکندر اعظم جب تھے، نامی بادشاہ تھا جی، وہ جدھر بھی جاتا تھا اس کے ساتھ لوگ ہوتے تھے جو اس کو ڈائریکشنز بتاتے تھے۔ علامہ سیوطی ہیں، ان کی کتاب آپ ان کی بکس آپ پڑھتے ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی، ہاں جی بالکل، ان کو آپ پڑھتے ہیں تو انہوں نے بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں ان سے ریلیٹڈ آپ کو بتائیں، انہوں نے تو کانسیپٹ کلیئر کر دیا ایک طرح سے۔ اور دوسرا سکندر اعظم کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس کو بتایا جاتا ہے جی آج اس ڈائریکشن کی طرف جائیں تو آپ فتح حاصل کر لیں گے، آپ ادھر جائیں تو آپ کو فتح نہیں ہوگی، تو لہٰذا آج آپ ادھر نہ جائیں۔ اس کو پورا ایجوکیٹ کرتے تھے۔ اس نے دیکھیں موت کے ہاتھوں رہ گیا نا، موت کے ہاتھوں تو پھر ہر انسان رہ جاتا ہے، موت تو برحق ہے، مگر یہ کہ وہ جدھر جاتا تھا موسٹ آف دا ٹائمز وہ فتح کرتا تھا۔ یہاں پہ جب آیا ٹیکسلا والی سائڈ پہ، یہاں پہ آ کے رہ گیا، یہیں پہ آ کے خاتمہ ہو گیا نا۔ تو یہاں کیا رجال الغیب نہیں دیکھے گے؟ اچھا، اس سے نا بڑا ایک زبردست واقعہ یہی، اس دن وہ اپنے لوگوں سے مل نہیں سکا۔ یہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے چیز، وہ اس کی لک تھی
اس کو قدرت نے اپنے پاس بلانا تھا تو قدرت نے ان کو بھی اجازت نہیں دی جو اس کو گائیڈ کرتے تھے، وہ نہیں بتا سکے اور وہ ان سے پوچھے بغیر نکل گیا، اور پھر یہی ہوا کہ وہ جو ہے یہی والا معاملہ ہوا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ہم لوگوں کو کیسا پتہ چلے، لوگ کس طرح نفع لیں، لوگ کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں؟ میرے جیسا بندہ مجھے کیا پتا کہ ادھر رجال الغیب بیٹھے ہوئے ہیں یا ادھر بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ میں بتاتا ہوں۔ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں، رجال الغیب بیسیکلی اب جو استعمال کرتے ہیں نا لوگ، وہ کرتے ہیں کہ جو تعویذ وغیرہ کا کام کرتے ہیں، تعویذ دھاگا کرتے ہیں، وہ سمت دیکھتے ہیں، حب کا تعویذ لکھنا ہے، دشمنی کا تعویذ لکھنا ہے یا کوئی بھی چیز ہے، وہ رجال الغیب کا سلام پڑھ کے پشت کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ اپنا کام کرتے ہیں۔ ایک اسکول آف تھاٹ یہ ہے رضوان صاحب کہ ہمیں کوئی بھی کام کرنا ہے تو ہم قبلہ رو ہو کے جب دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے، تو وہاں پہ رجال الغیب جو ہیں وہ اثر نہیں کرتے، کیونکہ نماز بھی تو ایک عمل ہے نا، ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ ایک سمت قبلے کی مقرر ہے، ہم وہاں پہ اپنی ڈائریکشن سیدھی کر کے پڑھتے ہیں نماز۔ اچھا اب اس کے اندر میری جو اپنی، یہ میری ذاتی رائے ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، کہ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے اوپر رجال الغیب جو ہیں وہ اثر انداز نہیں ہوتے۔ ڈاکٹر صاحب ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اگر ان کو مخلوق کی آسانی کے لیے پیدا کیا ہے تو یہ ہمارے کاموں میں رکاوٹ کیوں ڈالتے ہیں؟ دیکھیں قدرت نے اپنا نظام چلانا ہے، ٹھیک ہے، کسی کام کو قدرت نے ہونے دینا ہے، کسی کام کو قدرت نے نہیں ہونے دینا، سمپل از دیٹ۔ ٹھیک ہے، جو ایڈمنسٹریشن کی میں نے پہلے بات کی ہے، اب جیسے آپ ہیں، آپ مثال کے طور پہ کسی ادارے میں کام کرتے ہیں، وہاں کی ایڈمنسٹریشن کی کچھ پالیسیز ہیں، آپ نے ان کو فالو کرنا ہے۔ ایسے ہی جو مالکان ہیں انہوں نے آپ کا جو ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ ہے ان کو پالیسیز دی ہوئی ہیں، ایسے ہی انہوں نے اسی کے حساب سے کام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العزت نے ان کی بھی لمٹس جو ہیں، ہر ملک میں نے آپ کو بتایا کہ ایک انچارج ہے، وہ اس ملک کا سسٹم چلاتا ہے اور اس کی رفتار ایسے ہے کہ وہ اس ملک میں اس کا قدم ہے اس وقت، اگلے لمحے وہ دوسرے ملک میں بھی جا سکتا ہے۔ اچھا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی ہے۔ 7 زمینیں اور 7 آسمانوں کا کانسیپٹ ہے نا، تو ہر زمین کے لیے یا ہر آسمان کے لیے ایک علیحدہ سسٹم ہے، مگر جو ہمارا معاملہ ہے اس میں بھی یہی چیز ہے کہ 360 پیپل آر دیئر، 356 اور 360، وہ ایڈمنسٹریشن سسٹم جو ہے قدرت کا وہ چلا رہے ہیں۔ کام اس لیے ہمارے نہیں ہونے دیتے کہ قدرت سے آرڈر آتا ہے کہ یہ نہیں ہونے دینا، اچھا، قدرت سے آرڈر آتا ہے کہ یہ، آپ سمجھ لیجئے کہ ان میں وہ چیز فیڈ ہوئی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، دلی میں نا یہ بات ہے، حضرت یہ محدث تھے عبدالعزیز صاحب، بڑا مشہور واقعہ ہے، ان کے ایک شاگرد تھے، وہ آتے تھے بار بار آ کے کہتے تھے جی کہ مجھے ذرا بتائیں کہ دلی کے جو نظام ہیں اس وقت بڑے خراب ہوئے ہیں، چوریاں ہو رہی ہیں، ڈاکے پڑ رہے ہیں، سسٹم سارا خراب ہوا ہے، تو کیا کیا جائے، کون ہے مطلب اس کو جو دیکھتا ہے؟ تو انہوں نے عبدالعزیز صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کون ہے، آپ فلاں جگہ چلے جائیں، وہ بندہ ریڈی پہ نا خربوزے لگا کے کھڑا ہوا، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا سٹارٹ میں کہ نظر بھی آتے ہیں اور نظر نہیں بھی آتے، یہ ٹھیک ہے، عام آدمی کی ریچ سے وہ عام آدمی کو نہیں پتہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ اچھا وہ انہوں نے کہا جاؤ آپ کو پتہ چل جائے گا، وہ گیا فلاں جگہ پہ، 10 میل دور تھی وہ جگہ، وہ گئے ہیں، انہوں نے دیکھا وہ ریڈی لگا کے نا ایک بزرگ سے تھے وہ کھڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے خربوزے پوچھے، انہوں نے کہا جی دے دیں خربوزہ لیا انہوں نے، وہ خربوزہ خراب تھا، انہوں نے کہا جی یہ تو پھیکا ہے، انہوں نے کہا اچھا دوسرا لے لو، تیسرا لے لو، چوتھا، انہوں نے ڈھیر سارے خربوزے ان کے خراب کیے اور کہا جی یہ تو سارے خراب رکھے ہیں، انہوں نے کہا بیٹا چلو کوئی بات نہیں، آپ پیسے نہ دو، آپ جاؤ، چلے گئے۔ تو یہ واپس آ کے انہوں نے مطلب حضرت عبدالعزیز کو کہا کہ جناب یہ ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ایڈمنسٹریٹر جو ہیں یہ ڈھیلے ہیں، اس لیے نظام جو ہے یہ خراب ہے۔ اچھا کچھ عرصے کے بعد یہ ہوا کہ احمد شاہ ابدالی آیا، اس نے انویڈ کیا سارا، سکھوں کو ادھر ادھر لگا کے اس نے سسٹم جو تھا دلی کا صحیح کیا، پھانسیاں بھی لگائیں، اس نے لوگوں کو بند بھی کیا سارا۔ اچھا اب وہ شاگرد پھر آیا پاس، انہوں نے کہا اب کیا کون ہے، انہوں نے کہا اب جاؤ فلانی مسجد ہے، اس میں ایک بندہ ہے وہ مشکیزے میں نا پانی دے رہا ہے لوگوں کو، نمازیوں کو پانی دیتا ہے، وہ ہے بندہ۔ وہ چلے گئے وہاں پہ جو ان کے شاگرد تھے، انہوں نے جا کے تو وہ دیکھا وہ پانی دے رہے تھے، تو پانی انہوں نے اس سے کہا جی پانی دے دیں، انہوں نے پانی دیا،
پانی ان کو کچھ صحیح نہیں لگا، یہ تو گندا ہے پانی. اچھا یہ کہا تو وہ گلاس بھی ان کے ہاتھ سے گرا، گلاس ٹوٹ بھی گیا اور پانی بھی ظاہر گر گیا. وہ جو تھے نا، جو اللہ نے جن کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، انہوں نے مشکیزے کو اتارا، رکھ کے انہوں نے نا، ہاں انہوں نے چھوڑی. انہوں نے کہا یہ کیا بدتمیزی ہے، پہلے تو اس گلاس کے پیسے دو نا جو تم نے توڑے ہیں، اور پانی بھی تم نے ضائع کر دیا، کسی اور کے کام آ جاتا. انہوں نے خیر پیسے ویسے دیے، واپس آ کے عبدالعزیز صاحب کو کہنے لگے ہاں جی اب سمجھ آ گئی ہے کہ نظام جو ہے نا اس لیے ٹائٹ ہے کہ اب جو انچارج آ گئے ہیں اوپر سے وہ سخت ہیں. وہ سخت ہیں. تو وہ میرا خیال ہے کہ کچھ واقعات میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ جو مشکیزیں والا نے کہا کہ ہوں خربوزے والا نہیں رہا انچارج، اور میں انہوں نے کہا کہ عبدالعزیز صاحب کو جا کے کہہ دو کہ اس تمہاری طرح کے جو بندے ہیں نا وہ ہمارے پاس نہ بھیجا کریں. تو یہ حقیقتیں ہیں، یہ فیکٹس ہیں. اچھا میں آپ کو ایک چیز اگر وقت ہے تو میں شارٹلی آپ کو بتا دیتا ہوں. میں آپ کو ایک اپنا نا ذاتی جو ہے نا ایکسپیرینس وہ بتاتا ہوں. ہمارے ایک دوست تھے، یو اے کی بات ہے، ہم یو اے میں رہتے تھے، تو انہوں نے اپنا بزنس جو ہے وہ سیٹ اپ کیا. وہ تھے تو بڑے اچھے نیک آدمی تھے، مگر یہ ہے کہ وہاں کا کلچر ہے کہ وہاں پہ کلبنگ ہوتی ہے، لوگ جاتے ہیں اپنے ریلیشنز بناتے ہیں. انہوں نے کسی کمپنی کے نا لوگوں کے ساتھ دوستی کی. تھے وہ نمازی آدمی، بیٹھنا شروع ہو گئے کلبس میں جا کے. ایک رات وہ بیٹھے ہوئے تھے تو 2 بجے کا ٹائم بتاتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے، گانا وانا چل رہا تھا، ڈانس ہو رہا تھا، سارا کلب جس طرح ماحول ہوتا ہے اس کا. کسی نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور انہوں نے دیکھا تو تقریباً 6.5 فٹ اونچا ایک نا بندہ کھڑا ہوا، داڑھی ہے اس کی، سرخ رنگ سفید رنگ ٹوپی پہنی ہوئی، اور وہ جو عربی پہنتے ہیں نا کندورا بولتے ہیں، اسے گترا نہیں پہنا تھا، ٹوپی تھی. وہ انہوں نے بڑی اسمائل کے ساتھ ان کو کہا کہ آپ ذرا میری بات سنیں. وہ سمجھے کہ کوئی سی آئی ڈی والا ہے، کیونکہ وہاں پہ سی آئی ڈی بہت ایکٹیو ہے. وہ خیر بڑا ڈرا وہ دوست ہمارا اٹھ کے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے باہر لے کے آئے اور کہنے لگے کہ بابا یہ تہجد کا وقت ہے، تم اللہ کے نیک آدمی ہو، تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو بیٹھ کے؟ تمہارے گھر میں تمہارا بیوی اور تمہارا بچہ جو ہے وہ انتظار کرتا ہے، تم یہاں پہ مت آیا کرو، یہ اچھی جگہ نہیں ہے. اچھا تو وہ کہتا ہے میں ڈر گیا کہ یار یہ پتہ نہیں کون ہے. کہتا جی میں جا رہا ہوں. اس نے نا جو بار والا تھا اس کو کہا جی میرے دوستوں کو بتا دینا میں چلا گیا ہوں. اندر ایسے انٹر ہو کے اس نے واپس الٹے پیر آیا، وہ بندہ نہیں تھا. اس نے کہا یہ کھڑا کیوں نہیں ہوا؟ وہ 4-5 کلبس بنے ہوئے تھے، اس نے ساروں میں دیکھا وہ بندہ نہیں اس کو ملا. خیر وہ بندہ دوست جو تھا نا ہمارا وہ چلا گیا گھر. اس نے اپنی بیوی کو جا کے بتایا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا. اچھا خیر اب اس کے بعد کوئی 2-3 مہینے تک وہ کلب میں نہیں گیا، ڈر گیا، پتہ نہیں کون تھا کون نہیں تھا. جب نیو ایئر آنا تھا نا تو اس کے دوستوں نے جن کے ساتھ وہ اپنے تعلقات بڑھا رہا تھا، انہوں نے کہا کہ یار یہ نا تم اب آتے نہیں ہو تو ہم بزنس ویسے نہیں، مطلب ہمارے ریلیشن نہیں تو تم اپنا ایئر اینڈ پہ آؤ تاکہ ہم رینیول کریں فرینڈشپ کا. یہ دوست ہمارا ڈرتے ڈرتے دبئی میں کسی کلب میں چلا گیا. پہلے یہ اجمان کی بات بتائیے میں نے، دبئی میں چلا گیا. 3:30 بجے کلب کی سیڑھیاں نیچے اتر گیا تو سامنے کوئی بندہ کھڑا ہو، کہتا بابا آج کے بعد میں نہیں آؤں گا، تم کو لاسٹ میں وارننگ دے رہا ہوں، تم نے مطلب اگر آنا ہے تمہاری مرضی ہے، نہیں آنا ہمیں جس نے کہا تھا ہم نے آپ کو پیغام دے دیا. لے جی یہ 2009 کی بات ہے، 2009 کی بات ہے. وہ دن اور آج کا دن ہمارا جو دوست ہے وہ نہیں گیا. تو یہ نہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کے حکم کے حساب سے آپ کو ٹھیک بھی کرتے ہیں اور آپ کو یہ ریمائنڈرز بھی دیتے ہیں. دوبارہ آپ کو نہیں ملیں گے. خانہ کعبہ میں آپ جب چلے جاتے ہیں بہت دفعہ ایسے واقعات ہیں، لوگوں کو لوگ ملتے ہیں اس کے بعد وہ نہیں. اور جو لوگ وش لے کے جاتے ہیں، یا جو لوگوں جیسے میں نے آپ کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، میں چلا جاتا ہوں حج کے لیے یا عمرے کے لیے، ممکن ہے کہ وہاں پہ کوئی اوتاد، کوئی ابدال، کوئی کتب، کوئی غوث اس ڈیوٹی کے اوپر ہو، وہاں پہ وہ ہمیں بتائے گا کہ تم یہ بات کر کے آئے ہو. تو یہ چیز ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ روحانی معاملات ہیں، اللہ نے اپنا سسٹم چلانا ہے. جس طرح آئی جی کے نیچے ڈی آئی جیز، ایڈیشنل آئی جیز، ایس ایچ اوز، ایس پیز ہوتے ہیں، اللہ نے بھی ایک اپنا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ اس نے کائنات کا نظام کن سے چلوانا ہے، ان بندوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. تو جو ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے نا انسان کو خود مختار بنایا ہے، یعنی تخلیق اس کی جو احسن ترین کی ہے نا، اشرف المخلوقات بنایا ہے. وہ اسی لیے بنایا ہے کہ سوائے اللہ کے کسی اور کا محتاج نہ ہو، ہر چیز اس کو پرووائڈ کی ہے. تو یہ جو محتاجی ہو جاتی ہے نا، یہ دین سے دوری کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. اور یہ نالج ہے نا ہمارا،
جو ہمیں اسلام نے دیا ہے، ہمیں یہ پوری چیزیں نہیں ہوتی تو پھر ہم ادھر بھی بھٹکتے ہیں ادھر بھی بھٹکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات سنی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔